अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान की आमद है और रमज़ान के साथ जो चीज़ जुड़ी हुई है वो तरावी है। और तरावी में अमूमन हमारे यहाँ हर रोज़ एक पारा पढ़ने का रिवाज भी है और सुन्नत भी है। इस सारे सफ़र में बहुत सारे लोग थकने लगते हैं। इमाम साहब तो अपनी रवानी में पढ़ते हैं, लेकिन पीछे खड़े लोग कभी एक पाँव पे खड़े होते और कभी दूसरे पाँव पे। नतीजा क्या है कि कुछ लोग 2-3 दिन के बाद फिर जाना छोड़ देते हैं कि कोई बात नहीं, अब आखिरी रातों में ज्वाइन करेंगे। और जो वहाँ होते भी हैं तो उनको वो मज़ा नहीं आता जो है। तो इन सारी बातों को सोच में रखते हुए आज से अल्लाह ताला की नेमत के तौर पर एक सीरीज़ शुरू करेंगे जिसमें हम हर पारे का खुलासा कितना जो मेरे लिए है, और ख़ास तौर पे इन सारी बातों को एक पूरे पारे की तिलावत सुनने के बाद या उससे पहले अगर सुन लिया जाए तो उम्मीद की जा सकती है कि तरावीह भी हमारे लिए इल्म का सफ़र बनती है। अल्लाह ताला मेरे और आपके लिए इसको आसान करे। हम बहुत तफसीलात में नहीं जाएंगे और मकसद भी नहीं। हर पारे में से बुनियादी नुक्ते, हर पारे के मेन पॉइंट्स जिससे आपको अल्लाह ताला के इस कलाम में रब मिले, फिर उसके बाद अमल की बातें और उसके बाद मुहासबा। ये चंद जुमले होंगे, चंद मिनट की ऑडियो है। शायद आप इसको दूसरों से शेयर करके उन सब की भी दुआएं ले सकें जो तरावी से उस तरह से फ़ायदा नहीं ले पाते। रमज़ान में इसकी अहमियत ज़्यादा है, हालांकि कुरान तो पूरे साल के लिए है। बहुत सारे लोग वक्त की कमी और मसरूफियात की वजह से बहुत तफसीलात में नहीं जा सकते, तो क्या उनका हक़ नहीं बनता कि उनको भी अपने मालिक की बात सुनाई जाए। कुरान जो रब का पैगाम मेरे नाम है, तो क्या मैं और आप उसको उसके बंदों के साथ शेयर नहीं करेंगे? आइए इसी शऊर के साथ पहला पारा देखते हैं। पारे का आगाज़ है सूरत अल-फातिहा से, जो एक दुआ है, और दुआ भी कैसी दुआ जो बंदे और रब के बीच का मुकालमा, दोनों तरफ से बातें आती और जाती भी दिखती हैं। शुरू में सिखा दिया कि दीन का मकसद फ़िकी बहसें नहीं, सवालात नहीं, और आप देखिए कि कुरान का आगाज़ किसी हुक्म से नहीं हो रहा, किसी डूज़ और डोंट से नहीं हो रहा, बल्कि ये होता है एक दुआ से। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाह ताला बंदे को अपने से जोड़ते हैं, और हकीकत यह है कि अगर मेरा रब मुझे पकड़ ले, मैं अपने रब का दामन थाम लूँ, तो मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं रहेगी। सूरत फातिहा अल्लाह ताला के साथ बंदे के ताल्लुक़ की कहानी है। पहले उसकी तारीफ़ें हैं, उसकी हस्ती की पहचान है, फिर उसके मालिक यौमिद्दीन होने का एहसास है। उसकी रहमतों को समेटते समेटते एक इंसान पुकार उठता है कि या का नाबुदु व या का नस्तईन। ए मालिक, जब मैंने जान लिया कि तुझ जैसा कोई है नहीं, तो मैं फिर दुआ के लिए हाथ तेरे सामने ही उठाऊंगी। मांगने की चीज़ें तो बहुत हैं, लेकिन इस वक्त ये कमज़ोर इंसान तुझसे जो मांगता है वो हिदायत है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अगर आप देखें तो बीच में या का नाबुदु व या का नस्तईन अल्लाह और बंदे की हैसियत को मुतय्यन करती है। इया का नाबुदु क्या है कि इन्नी असगर, और इया का नस्तईन अल्लाह अकबर। हम सारी ज़िंदगी अल्लाह अकबर कहने के बावजूद, अल्लाह को सबसे बड़ा कहने के बावजूद ख़ुद को सबसे छोटा कह नहीं पाते, जिसका नुकसान यही है कि हम फिर अल्लाह को भी बड़ा मानते हैं और ख़ुद को भी बड़ा मानते हैं। असल खुलासा यही है कि तुम अपनी हस्ती को पहचान कर इस दुनिया में जियो। और इंसान को अल्लाह ने कहा कि हर नेमत मांगो, लेकिन सबसे बड़ी नेमत हिदायत की नेमत,
کیونکہ جب ہدایت ہوگی تو ہر نعمت نعمت بنے گی، ہدایت کے بغیر نعمت آزمائش بن جاتی ہے۔ اسی لیے سیدھے راستے کی ہدایت مانگ کر ایک انسان زندگی گزارنے کا ایک خوبصورت راستہ مانگتا ہے۔ میں اور آپ جب اس سورت کو دن میں 17 بار نمازوں میں پڑھیں تو اس کے بعد ہمیں حقیقت میں اپنی فکر لگ جانی چاہیے۔ جب ایک انسان کہتا ہے اللہ راستہ دکھا کا، اچھا آؤ پھر ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اگر تم واقعی سنجیدہ ہو، تمہارے اندر تقوی آ گیا، خود کو بدلنے کی تڑپ لگ گئی، تم اپنی موجودہ حالت سے غیر مطمئن ہو، تم جس مقام پہ کھڑے ہو اس سے اگلے پہ جانا چاہتے ہو، تو اس کا جواب یہ کتاب ہے۔ اور اللہ کی کتاب کھلتی ہے اور ساتھ ہی ہدایت کے اعتبار سے 3 گروہوں کا تذکرہ ہمارے سامنے ہے۔ سب سے پہلے مفلحون، جس کو متقی بھی کہیں گے، جن کو مسلمون بھی کہیں گے، جن کو آپ متقی بھی کہیں گے اور مفلح بھی کہیں گے اور اللہ والے بھی کہیں گے۔ پھر اس کے بعد کافرون اور اس کے بعد منافقون۔ مجھے آپ کو شروع میں کائنہ دے دیا، کیا ان 6 صفات کی روشنی میں خود کو مفلح پاتی ہوں؟ کہیں ان 6 یا 6 میں سے کسی ایک کا بھی انکار مجھے کافر تو نہیں بنا دیتا؟ اور کیا میرے قول و فعل کا تضاد مجھے نفاق پہ تو نہیں لا رہا؟ کیا مجھے دنیا کو بھی رکھنا ہے اور آخرت کو بھی رکھنا ہے؟ یہ چیز کہیں بیچ کی 2 کشتیوں کے سوار ایک انسان کی طرح تو نہیں کرتی؟ ابھی یہ کرتے ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم کی بات کرتے ہیں۔ رب کا انسانیت کو پہلی بار خطاب یا ایھا الناس، پتہ کیا چلا یہ کتاب انسانوں کے لیے ہے، صرف مسلمانوں کی نہیں، سب انسانوں کی۔ اور پہلا حکم دیکھیو عبدو، عبادت کرو، بندگی کرو، کیونکہ عبادت خلاصہ ہے دین کا۔ جب میں نے اپنے آپ کو بندہ سمجھ لیا تو پھر اس کو ماننے میں کیا چیز رکاوٹ بنے گی؟ اور باپ دادا کے نام پر جو تم نے رسم و رواج رکھی اس کو چھوڑو، اس کو پوجو جس نے تمہارے باپ دادا کو بھی بنایا۔ پھر اس کے بعد اللہ کی صفات بیان کرتے کرتے اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان کرتے ہیں۔ اس ایک رکوع میں پورے مکی قرآن کا خلاصہ کہ جس میں توحید بھی سکھا دی، رسالہ بھی سکھا دی اور ایمان بالآخرہ بھی سکھا دیا کہ اعدت للکافرین، اور ساتھ ہی کہہ دیا وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنت اور جہنم کی بات کی، اور بیچ میں قرآن کی خوبیوں کو بیان کر دیا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم نہیں کر سکو گے، اس کتاب جیسا خوبصورت نظام تم نہیں بنا سکتے تو مان جاؤ کہ یہ مالک کا پیغام ہے۔ اس کے بعد انسانیت کا آغاز کہاں سے ہوا؟ ہر انسان اپنا ماضی جاننا چاہتا ہے، تو دنیا کے پہلے انسان کی کہانی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، آدم اور ابلیس کا قصہ سنا کر مجھے اور آپ کو بہت ساری باتیں بتا دیں۔ کیا کہ اس دنیا میں جاؤ گے تو ایک دشمن بھی ساتھ ہی ہے، اس کے ساتھ ہی تم نے مقابلہ کرنا ہے، یہی تمہارا جہاد بن نفس ہوگا۔ اور وہاں جا کے سکھا دیا کہ آدم کی طبیعت میں اطاعت تھی اور انہوں نے سوال نہیں پوچھا، بس سن کے مان گئے، لیکن ابلیس نے سوال بھی پوچھے اور اپنی مرضی سے اللہ کے حکم کو ٹالا۔ رب کو مانتا تھا، رب کی مان نہ سکا، نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے اس کو اپنی نگاہوں سے بھی نکال دیا اور جنت سے نکال دیا، اور وہاں آدم کو علم دے کر سکھا دیا کہ اس دنیا میں وہی قوم ابھرے گی جو دنیا کا بھی علم لے گی، ساتھ ساتھ آخرت کا علم بھی ہوگا۔ دونوں کا بہترین کمبینیشن اللہ ہم آپ کو بنا دے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم اور ابلیس کو ایک آمنے سامنے پیش کیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے آدم کو جنت سے نکلوانے میں کامیاب ہوتا ہے ابلیس، لیکن آدم علیہ السلام فوراً رب سے معافی مانگتے ہیں اور اب معاف کرتا ہے اس شرط پہ کہ اب دوبارہ جنت میں جانے کے لیے تم کو کتاب ہدایت کو لینا پڑے گا۔ ہاں، جس نے ایک بار اس کتاب کو لے لیا تو فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، پھر نہ کوئی غم ہوگا نہ خوف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بے خوف زندگی دے دے۔ آج انسانیت دکھی ہے، پریشان ہے اور کس طرح سے رو رہی ہے، لیکن اس کا علاج اس کتاب ہدایت کو تھام لو۔ القرآن حیاتی، یہی میرے آپ کے غموں کا علاج ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 40 سے لے کر تقریباً 10 رکوع تک ماضی کے مسلمانوں کا ذکر کیا، جن سے اس دور میں اللہ کے نبی کو واسطہ پیش آ رہا تھا، لیکن میرے آپ کے لیے یہ کائنہ ہے۔ ایک قوم جس کی 40 سال سے زائد کی ہسٹری کو اللہ تعالیٰ نے چند صفحوں میں بکھیر کے بتا دیا کہ وہ مسلمانوں، اگر تمہارے بعد کوئی اور قوم آتی اور اس پر اللہ کی اور کوئی کتاب اترتی تو اس میں بھی تمہارے قصے اسی طرح ہوتے جیسے آج تم بنی اسرائیل کے قصے پڑھتے ہو۔
سارے قصوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ کسی کو کوئی نعمت دے تو لوگ اس نعمت کی ناقدری کریں تو اللہ وہ نعمت بھی چھین لیتا ہے اور ان کو پہلے سے پیچھے ڈال دیتا ہے۔ اور اس سے یہ بتا دیا گیا کہ جب کوئی قوم اللہ کے حکموں کے آگے حیل و حجت کرے، بہانے کرے اور اللہ تعالیٰ کی بات کو اپنی مرضیوں سے ٹالے اور رسولوں کی باتوں کو پیچھے ڈال دے تو اللہ تعالیٰ ان کے دن گن لیتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو آج ہم مسلمانوں کو بھی اپنے حال کی اصلاح کی ضرورت ہے، اور ان ساری باتوں میں کہیں حضرت سلیمان پر لگے ہوئے الزام کو دھویا جا رہا ہے کہ وہ جادوگر تھے، اور کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیثیت کو پہچانا جا رہا ہے، اور یہ سب کرتے کراتے بالآخر پارے کا اختتام اور اس سے پہلے ایک رول ماڈل، ایک ایسی خوبصورت ہستی کہ جو اپنے نام میں یکتا، ہر مذہب والا ان سے تعلق جوڑنا چاہتا ہے، اور وہ ہے اِذ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ تعارف بن گیا، ٹائٹل بن گیا ابراہیم کا، کہ کیسے اللہ کی اطاعت کو انہوں نے اپنی زندگی کا شعار بنایا، اور انہوں نے کس طرح اللہ کا گھر بنایا، بیٹے کو ساتھ لگایا اور دعائیں مانگی کہ ربنا تقبل منا، اور کہا اللہ گھر تو میں نے بنا دیا تیرے حکموں کے مطابق، اب یہاں استاد کو بھیج اور یہاں کا سلیبس سکھا۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور سکھا دیا کہ طریقہ عبادت بنانے والی چیزیں نہیں ہوتی۔ اے رب ہم نے گھر بنایا لیکن کرنا کیا ہے، آرینا مناسکنا، کیا پتہ چلا کہ دین کے طریقے گھڑے نہیں جا سکتے۔ اور بالآخر پھر اس پارے کے آخر میں آپ کو مجھے ایک خوبصورت سوچ دی جا رہی ہے، اور وہ کیا ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ اور اس کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہوگا؟ یہ کون سا رنگ ہے جو ہر رنگ سے آزاد، فرقہ واریت سے آزاد، نافرمانیوں کے رنگ سے آزاد، خود کو اعلیٰ عرفہ سمجھنے کے رنگ سے آزاد، اور بندگی میں ڈوبا ہوا رنگ، خود کو مسلمان کہنے والا رنگ۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس رنگ میں رنگ دے، اور میری آپ کی زندگی حقیقت میں اسی کا خلاصہ بن جائے۔ اگر آپ دیکھیں تو اس ایک پارے میں ہم نے کیا کچھ دیکھ لیا، کیسے اللہ کے احکامات کا مذاق نہیں اڑانا۔ اس پارے میں ہم نے کیا کچھ دیکھا، صرف چند لمحوں میں اس پہ غور کیجئے۔ سب سے پہلی چیز ہم نے دیکھی کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، پھر اس کے احکامات پہ عمل کرنا ہے، پھر اس کے بعد دیکھا کہ اللہ کے احکامات کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اللہ کی عظمت کو دل سے محسوس کرنا ہے، اللہ کی کتاب کی باتوں کے من مانے مطلب نہیں نکالنے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پہچاننا ہے، اپنی ساری ذمہ داریوں کو نبھانا ہے، اور اللہ کی عبادت کو خشوع و خضوع سے کرنا ہے۔ اور ہم نے اس میں یہ بھی دیکھا کہ ہمیں اپنے دلوں کی سختی سے پناہ مانگنی ہے، اخلاص کے ساتھ ہدایت کی دعا کرنی ہے، اپنی چھوٹی بڑی غلطیوں کو تسلیم کر کے عاجزی اختیار کرنی ہے، اور سب سے بڑی بات جو اس بارے میں تھی کہ نعمتوں کی ناقدری نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پارہ تو ہم نے کر لیا، لیکن اس کی بہت ساری آیات جو خوبصورت تھی، ان میں ایک آیت 74 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ۔ اتنے بڑے واقعات کو دیکھنے کے بعد دل سخت ہو گئے، تو اصل بات یہ ہے کہ دلوں کی سختی کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور میں اور آپ اگر واقعی اس پہ غور فکر کر سکیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس وقت اور کس معاملے میں ہمارا دل سخت ہے۔ اس پہ بعد میں آپ غور و فکر کیجئے گا، موقع ملے تو سبیل الجنہ میں سے اس کی ڈیٹیل تفسیر سنیے، کہ جس کے بعد ہم سب کو فکر لگ جائے گی کہ کہیں ہمارے دل بیمار تو نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور آیت 112 نمبر کی 112، کہ جس میں ہمیں پوری اطاعت کا حکم دیا گیا۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جو اسلام لانے کے بعد محسن بن جائے تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے کہ خوف اور حزن نہیں ہوگا۔ حقیقت ہے کہ آج انسانیت جتنی دکھی دکھتی ہے، اگر آپ دیکھیں تو اس کی وجہ ادھوری اطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو پوری اطاعت کرنے والا بنا دے، اور میں اور آپ اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکے ہوئے پالیں۔ اور اسی طرح سے آیت 138 میں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ اپنے رنگ میں رنگنے کی دعوت دیتے ہیں، اور واقعی حقیقت ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگ لیا، اس سے زیادہ رنگ کسی اور کا خوبصورت نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بارے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔